बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम विफाक में हुकूमती चैलेंजेस पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि मरकजी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ किस हद तक मखलूत हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन सकती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम विफाक में हुकूमत का हिस्सा क्यों नहीं बन रही और इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज किसके खिलाफ है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम G20 वज़रा खारजा समिट में अमरीका की तन्हाई और गजा में जारी इसराइली जारहियत पर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मौक़िफ़ पर बात करेंगे। मियां शहबाज शरीफ मखलूत हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं, जिससे उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी में यकीनी तौर पर कमी होगी। विफाक के साथ पंजाब, सिंध, KPK और बलोचिस्तान में भी सियासी हुकूमतों की तश्कील का सिलसिला शुरू हो चुका है और निगरान काबीना चंद ही दिन की मेहमान रह गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती, जबकि MQM के साथ हुकूमत में शराकत के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हुकूमत साजी का मरहला तो चंद दिन में तय हो जाएगा, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मखलूत हुकूमत के सामने पहाड़ जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं और साबका इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी सियासी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मियां शहबाज शरीफ के लिए वज़ारत उज़्मा की सीट संभालने के बाद सबसे अहम चैलेंज पाकिस्तान की मौजूदा मौशी सूरत हाल होगी, जिसको कंट्रोल में लाए बगैर हुकूमती निज़ाम कुछ माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। मरकजी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर कोशिश है कि हुकूमत की मौशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया जाए और तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा की तरफ से IMF को लिखा गया ख़त भी इसी बात का शाखसाना है। IMF को लिखे गए खत पर बाद में बात करेंगे। पहले अहम मौशी चैलेंजेस को देखा जाए तो मुल्की कर्जों का हुजम 126.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है और 2026 तक पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की मद में 77.5 बिलियन डॉलर्स अदायगी करनी है। कर्जों को रीशेड्यूल करने और कर्ज दहिंदगान के साथ संजीदा मुज़ाकरात की ज़रूरत है। पाकिस्तान का 963 अरब रुपए का खसारा GDP का 6.5% बनता है। टैक्स वसूली अभी भी अखराजात की निस्बत बहुत कम है। सरकारी अखराजात में कमी वक्त की ज़रूरत है, मगर मखलूत हुकूमत कमी कर पाएगी, ये एक अहम सवाल होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारे जनूबी एशिया में सबसे कम मुनाफा बख्श हैं, जिनकी वजह से हर साल रियासत पाकिस्तान को 500 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। PIA रोजाना की बुनियाद पर 500 मिलियन रुपए का नुकसान करती है। बदकिस्मती से सरकारी इदारों की निजकारी पर 1990 की दहाई से पाकिस्तान में बातचीत हो रही है। मखलूत हुकूमत की मौजूदगी में सबसे अहम सवाल मईशत की बेहतरी होगी। दूसरी जानिब अगर देखें तो विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत अपोजिशन की हैसियत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज वाज़े हो चुकी हैं और उनके लिए रियासत पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ जाना कोई मायने नहीं रखता। गुज़श्ता रोज़ IMF को लिखा गया ख़त हम सब के सामने है, जिसमें आलमी इदारे से मुतालबा किया गया है कि IMF प्रोग्राम को इंतखाबात में मुबैना धांधली के ऑडिट से मशरूत किया जाए। बानी तहरीक इंसाफ के ख़त पर जवाब देते हुए डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF जूली कोज़ैक का कहना था कि वो जारी सियासी अमूर पर तबसरा नहीं करना चाहती। मखलूत हुकूमत पर एक हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान की हुकूमत की राह में रुकावट खड़ी की जाए। पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए IMF को खत लिखना तहरीक इंसाफ के लिए नेक शगुन साबित नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज को यकसर तब्दील करने की ज़रूरत है। गुज़श्ता एक साल की पॉलिसीज को अगर देखा जाए तो चाहे साइफर पर सियासत या साइफर लीक या द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल की इशात, तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज वाज़े हैं। मौशी चैलेंजेस, कमज़ोर मखलूत हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तरह की अपोजिशन जमात की मौजूदगी में रियासती निज़ाम चलाना मियां शहबाज शरीफ के लिए एक चैलेंज से कम नहीं होगा, जहां हमसफ़र कम और मुखालिफिन ज़्यादा मिलेंगे। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ को जल्द जमानत पर रिलीफ भी मिल सकता है, जिसके बाद हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि विफाक में हुकूमत के लिए कारकर्दगी दिखाना कैसे मुमकिन हो सकेगा, मौशी चैलेंजेस से कैसे निपटा जाएगा, सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए रवादारी और मुफाहमत की पॉलिसीज अपनाई जाएंगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा बिलाल अजहर कयानी साहब।
بلال کانی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو, آپ نیشنل اسمبلی کا حصہ بن رہے ہیں, آپ منتخب ہوئے ہیں. میں نے پہلے تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس بار یہ جو نیشنل اسمبلی کی فارمیشن ہے, گورنمنٹ پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے نیشنل اسمبلی کا اٹ سیلف جو اس وقت سٹرکچر ہمیں نظر آ رہا ہے, جہاں آپ جیسے بھی بہت لوگ ہیں جو پہلی بار اس پارلیمان کا حصہ بن رہے ہیں, پھر آزاد حیثیت میں جو لوگ آئے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہوں یا ابھی سنی اتحاد کونسل سے وابستہ ہوں, وہ بھی بہت ایسے چہرے ہیں جو پہلی بار ہمیں نظر آ رہے ہوں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ نئے لوگوں کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا خاص کوئی, کیونکہ عوام جو ہے جب نیشنل اسمبلی کو یا سینٹ کو دیکھتی ہے تو کافی لوگوں کے دلوں میں مایوسی بھی ہے, بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہوپلیس کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے ایشوز پہ بات نہیں ہوتی ہے ادھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا, اور مبارکباد کا بھی بہت شکریہ جی. اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیمپین کے دوران بھی اپنی فیلڈ جو آپ کی سروس تھی, شوز تھے, اس میں بھی آپ ہمارے حلقے میں آئیں اور آپ کی ٹیم آئی, تو میں آئی ایم گریٹفل ٹو یو. دیکھیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یقیناً آئی تھنک کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر گورننس میں بھی لیجسلیچر میں بھی نئے فیسز آتے رہتے ہیں اور ان سے لوگوں کی توقعات بھی ہوتی ہیں, تو یقیناً امید یہی رکھنی چاہیے کہ اکراس پارٹیز جو بھی نئے فیسز آئے ہیں وہ ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے اور ایک فریش پرسپیکٹیو شاید کچھ معاملات میں لائیں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ میں کیونکہ جماعت کا کارکن بھی ہوں جی اور عہدیدار بھی ہوں تنظیم کا, اور مجھے کچھ معاملات میں جماعت کے کچھ ایکسپوجر بھی ملا ہے تو, اور اپنے سینئر کالیگز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے پارٹی کے, تو میں اس بنیاد پہ یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی نہایت اہم کردار ہے. بیکاز جہاں تک جیسے فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرینز ہوں گے, جس طرح میں بھی اس میں شامل ہوں, ان کو پارلیمنٹری نارمز نیشنل اسمبلی کے فار ایگزامپل اس کا جو ایک سرٹن طریقہ کار ہیں, ڈے ٹو ڈے رننگ ہے, اس کی جو ڈیکورم ہے, اس کے حوالے سے بھی یقیناً آئی تھنک ایکسپیرینس پارلیمنٹیرینز نئے لوگوں کو گائیڈ کر سکیں گے, اور ان کا بھی ایک کردار ضرور ہے کہ وہ سٹیئر کریں معاملات کو, اور جو نئے لوگ ہیں وہ ایک فریش پرسپیکٹو لائیں, اور یقیناً اوور آل چاہے وہ ایکسپیرینس تو پرانے پارلیمنٹیرینز ہوں یا نئے فریش پارلیمنٹیرینز ہوں, فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرینز ہوں, دونوں کا کردار اور مقصد یہی ہونا چاہیے جو آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ جو عوام کے ایشوز ہیں, جو پبلک ایشوز ہیں, جو اور چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے سے ہوں, کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں, کوئی بھی زبان بولتے ہیں, ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں جو بات ہو رہی ہے اس میں ان کے ایشوز اور ان کی شناخت ریفلیکٹ ہو رہی ہے. پارلیمنٹ شوڈ بی دا پلیس جہاں پہ ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ میرا گھر ہے, اور اس گھر میں میری زبان, میرے مسئلے کی آواز آتی ہے, چاہے میں ملک کے کسی بھی حصے سے ہوں, چاہے میں عورت ہوں, میں مرد ہوں, میں بلوچستان سے ہوں, خیبر پختونخوا سے ہوں, پنجاب سے ہوں, سندھ سے ہوں. ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرا جو ایشو ہے یا میری جو زبان ہے یا میری جو سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ ہونی ہے. تو یہی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے, نہ صرف ان کو ریفلیکٹ کرنا مگر ان کے لیے سولوشنز بھی پروپوز کرنا, ڈسکس کرنا, اور پارلیمنٹ کو نظر آنا چاہیے کہ عوام کے ایشوز کی ریزولوشن کے لیے کنسنسس بلڈنگ بھی ہو رہی ہے, ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں لیجسلیٹو ایکشن تو ہونا ہی پارلیمنٹ بھی ہے, مگر ایگزیکٹو ایکشن بھی اس کے نتیجے میں پش ہو رہا ہے. بالکل. اور اسی ضمن میں مجھے ایسا لگتا ہے, اور میں نے سوال بھی آپ سے اسی لیے کیا تھا کہ جو نئے لوگ آتے ہیں, جو نئے فیسز ہیں پارلیمنٹ پہ, ان کی ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ عوام جو ہے پھر ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں یا ان کی گائیڈنس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکسپیرینس لوگوں کو لوگ بہت عرصہ دیکھ چکے ہوتے ہیں, ان کی ساری امیدوں کا محور جو ہے وہ نئے پارلیمان میں آنے والے لوگ بن جاتے ہیں. ابھی جس طریقے سے جو انتخابی نتائج آئے, بہت لوگوں کی گریونسز ہیں, خاص طور سے یوتھ جو ہم دیکھتے ہیں, اور خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف سے جڑی یوتھ جو ہے اس کی بھی اگر ہم بات کریں تو نواز شریف صاحب نے بھی اپنی سپیچ کے اندر ایک ہیلنگ ٹچ کی بات کی تھی, ان لوگوں کو واپس لانے کی بات کی تھی, ان لوگوں کا جو اعتماد ہے سسٹم پہ, جو ناراضگی ہے اس کو بحال کرنے کی بات کی تھی. وہ کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ ایز فار ایز دا پارلیمنٹ از کنسرنڈ, آپ نے کہا کہ وہاں لیجسلیشن کرنا تو کام ہے ہی, لیکن پھر ہم نے ہر حکومت میں دیکھا ہے, آپ کی صرف بات نہیں کر رہی ہوں, ایون پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا کہ درجنوں کے حساب سے بلز آتے تھے, بغیر پڑھے ہوئے ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بلڈوز کر دیتے تھے, چند سیکنڈز کے اندر, چند منٹوں کے اندر درجنوں بلز جو ہیں وہ پاس ہو جاتے تھے. بٹ عوام کے لیے کوئی چیز آتی ہے تو اس پہ بحث بھی نہیں ہوتی اور وہ پاس بھی نہیں ہوتا. جی سعدیہ صاحبہ, اس میں دو ایسپیکٹس ہیں جی. دیکھیے, ایک تو آپ جانتی ہیں, آپ بھی کور کر رہی ہیں ان معاملات کو کافی دیر سے,
کہ لیجسلیشن کوئی بھی جو پروپوز ہوتی ہے یا انڈر ڈسکشن آتی ہے تو اس کا پرائمری جو فورم ہوتا ہے جہاں پہ ڈیٹیلڈ ڈبیٹ ہوتی ہے وہ اس کی متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی فائنانس ریلیٹڈ معاملہ ہے تو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ریونیو اینڈ اکنامک افیئرز ہوگی. اس کے اندر یہ معاملہ زیر بحث آئے گا جہاں پہ 7 8 9 ممبران ہوں گے اکراس پارٹیز جو ریلیونٹ آفیشلس کو بلا کے بھی اس پہ کلاز بائی کلاز یا پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈبیٹ کریں گے. پارلیمنٹ میں بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران کے سامنے بھی جب وہ بل پیش ہوتا ہے تو اتنا ٹائم ضرور جنرلی ہونا چاہیے کہ ایک اہم معاملے کو کہ کم از کم بنیادی بات سمجھ بھی آئے اور ڈبیٹ بھی ہو. تو یقیناً آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل ویلڈ ہے کہ لیجسلیشن بھی نہ صرف اہم ایشوز پہ ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے مگر سنجیدہ طریقے سے ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے ہیلنگ ٹچ کی یہ نہایت اہم بات ہے. دیکھیے اس میں آئی تھنک یہ لوگوں کی توقع بھی ہوگی اور توقع سے زیادہ لوگوں کی رائٹ ہے کہ ان کو یہ آگے نظر آئے کہ اکراس پارٹیز چاہے وہ نئے فیسز ہیں چاہے وہ پرانے فیسز ہیں کہ وہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ اور کنسٹرکٹیو طریقے سے ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ایوری ون شوڈ شو کیا کہتے ہیں اسے جی آپ لچک دکھانی ہوگی ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کی طرف. اور یہ میں آپ کو 1 2 مثالیں دوں گا. اب اگین میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہا مگر مثال کے طور پہ 2013 سے 18 کی حکومت میں الیکشنز ایکٹ بنا تھا جی. اس ٹائم پہ پی ٹی آئی دھرنے کر رہی تھی مگر اس کے باوجود جو ریلیونٹ کمیٹی بنی ہوئی تھی فار دا الیکشن لاز اس کے اندر پی ٹی آئی کے ممبران کی رائے بھی لی جا رہی تھی اس کے باوجود کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا کر رہے تھے. تو ہمیں نا جی ایشوز کے اوپر اکراس دا بورڈ ہمیں دکھانا ہوگا کہ پارلیمنٹ صرف وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ بس آ کے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن روکا کس طرح جائے, چلنے نہ دیا جائے, ایک دوسرے کو بس کون سب سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے مار رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے. ہمیں پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر یہ دکھانا ہوگا کہ ملک کے جو اہم ایشوز ہیں وہ وہاں پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہے ہیں, سارے پوائنٹس آف ویو بھی آ رہے ہیں. اوکے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز اس دفعہ ہوگی, خاص طور سے جس اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نعرے والی اپوزیشن تو ہوگی, چاہے وہ نئے لوگ ہی کیوں نہ آئیں, لیکن اس بار راجہ ریاض تو نہیں. لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا ابھی سے جو موڈ لگ رہا ہے وہ ایک بڑی سخت اور بڑی بھرپور اپوزیشن کرنے کا لگ رہا ہے, جو کہ بھرپور اپوزیشن جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے, لیکن آپ نے ابھی سے اس کا آغاز دیکھ لیا ہے. اور میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے اکانومی اور انرجی کے معاملات دیکھے ہیں, پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر بھی اس چیز پر رہے ہیں. جو آئی ایم ایف کو بھی خان صاحب کا یا پاکستان تحریک انصاف کا جو خط ہے وہ کیا اس چیز کا اندیا نہیں دیتا, ایک اشارہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے جی, وہ خط جو ہے نہایت افسوسناک بات ہے, میں نے بھی خبروں میں پڑھا ہے جی, اور یہ نہایت افسوسناک بات ہے کیونکہ اسی چیز کی کنٹینیویشن ہے جو کام عمران خان صاحب اور ان کی معاشی ٹیم نے کیا تھا جب ان کی حکومت جانے والی تھی. تو انہوں نے آئی ایم ایف کو, یا آ گئی تھی اس کے بعد 16 ماہ کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی جب وہ آ گئی تھی, تو اس حکومت نے جب آئی ایم ایف کا پروگرام, انہی کا چلایا ہوا پروگرام ریوائیو کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. وہ آپ کے سامنے آڈیو کالز بھی آ گئی تھیں شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کی, اور وہی کام یہ پھر سے ہو رہا ہے. اور یہ پھر سے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے کہ اپنی سیاست کو چلانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک ملک کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. بدقسمتی سے آج یہ سیاست, مطلب کہ جو بدترین اپوزیشن بھی اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اگر آج ملک کو کسی آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے یا ملک کو کوئی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے تو اس میں ہم رکاوٹ بننے کے بجائے ہم اہم کردار ادا کریں گے ایز اے ہیلتھی اپوزیشن. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے کرنا چاہیے. مگر یہ کہنا کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری سیاست نہیں چل رہی, یہ بدقسمتی سے غلط مائنڈ سیٹ ہے. اس کے ساتھ پارلیمنٹ, دیکھیے آپ نے کہا کہ ایک اپوزیشن اچھی ہونی چاہیے, یقیناً ایک ہیلتھی اپوزیشن, ایک ہیلتھی, ایک وائبرنٹ اپوزیشن ایک ہیلتھی ڈیموکریسی کی عکاسی کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر ایک کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو اپوزیشن میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نعرے لگانا اور شور مچانا کہ سیشن نہ چل سکے اور سب سے برا بھلا کس طرح کہا جا سکے اور گالی کس طرح کہی جا سکے. یہ کوئی ہیلتھی یا وائبرنٹ اپوزیشن نہیں ہے, صرف بدتمیزی ہے اور اس انسٹیٹیوشن کی پارلیمنٹری سپریمیسی کی ویکننگ ہے. دوسرا طریقہ ہے آپ ہیلتھی اپوزیشن کریں. بالکل آپ کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے کوئی بھی, اور اپوزیشن کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی اکنامک ایشو اس کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ آف آرڈر لا کے یا لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہو کے سوال پوچھیں کسی بھی ایشو کے اوپر کہ اس کے بارے میں حکومت کیا کر رہی ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے غلط ہے. دلیل کے ساتھ کریں, ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ نظر آئے, جس طرح اکثر جس طرح ٹاک شوز ہیں, مگر ٹاک شوز ایک جگہ, پارلیمنٹ ایک اور جگہ جی. تو دیکھیے یہ اس
طرح کی اگر کوئی اپوزیشن کرتا ہے ایک ہیلتھی طریقے سے, کنسٹرکٹیو طریقے سے, اور عوام بھی باشعور ہے, وہ دیکھ لیتی ہے کہ کون شخص یہاں پہ صرف روڑے اٹکانے کے لیے باتیں کر رہا ہے اور نعرے کر رہا ہے اور چیپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اور کون واقعی میں جینیون سوال پوچھ رہا ہے جو کوئی پوچھے جانے چاہیے ہیں, یا جینیون ایک اعتراضات یا آلٹرنیٹو پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہے. تو میں امید کر رہا ہوں کہ کہیں پہ جو اپوزیشن ہوگی پارلیمنٹ میں وہ اسی طریقے سے کی ہوگی کہ کنسٹرکٹیو ہو, جس میں جائز سوالات پوچھے جائیں. جب جائز سوالات پوچھے جاتے ہیں, ایون اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی اپوزیشن اور ٹریجری بینچز دونوں کے ممبران ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جب ڈیبیٹ ہوگی تو یقیناً ہو سکتا ہے, اور عوام کو جو اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, بیکاز وہ بھی ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے, اور ان کو بھی کیا وہ پالیسیز لے کر آتے ہیں یا کیا متبادل اس حکومت کے سامنے رکھتے ہیں, عوام وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. بٹ مجھے بلال کیانی صاحب یہ بتائیے, چیلنجز تو اس حکومت کے لیے بہت ہیں, اگر ہم بات کرنے لگیں تو obviously سر فہرست اس میں اکانومی آ جاتی ہے, لیکن پارلیمان کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں, جو حکومت میں چل رہی ہیں, جو کابینہ میں چل رہی ہیں, جو وزیر اعظم فیصلے لے رہے ہیں, وہ ایک طرف ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو کیونکہ ایکسپیرینس کیا ہے, آپ سے مراد آپ کی جماعت نے ایکسپیرینس کیا ہے, وہ 126 دن کا دھرنا بھی کیا ہے, سڑکوں والی اپوزیشن بھی دیکھی ہے, ابھی صرف اور صرف ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف نہیں یا سنی اتحاد کونسل نہیں جو پارلیمان میں نئے لوگ آ گئے ہیں, وہ نہیں ہے, جو پارلیمان کے باہر باقی جماعتوں کی طرف سے احتجاج ہیں, دھرنے ہیں, اور وہ کسی صورت ابھی ختم ہوتے یا کم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر فیصلے نہیں ہونے, اب تمام فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہونے. تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت کے لیے صرف پارلیمان میں نہیں, پارلیمان کے باہر سڑکوں پر بھی بہت مسائل ہیں جن سے آپ کو نبرد آزما ہونا پڑے گا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ نے دھرنوں کا ذکر کیا, تو دھرنوں کے دوران بھی سارے چیلنجز کے باوجود, اس چیز کے باوجود کہ اس ٹائم کے بھی دھرنوں کا مقصد یہ تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ کینسل کیا جائے اور ہر قسم کے روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی, مگر حکومت نے اپنا کام جاری رکھا. جو بجلی گھر لگنے تھے وہ بھی لگے, جو معاشی بہتری آنی تھی وہ بھی الحمدللہ ہوئی. بہتر اور ہو سکتی تھی اگر اس طرح کا ماحول نہ ہوتا, اور 2017 میں جو پروجیکٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا وہ نہ ہوتا, مگر اس ٹائم پہ بھی حکومت نے فوکس اپنا ڈیلیوری پہ رکھا, اپنے کام پہ رکھا. آپ نے دیکھا کہ 16 ماہ کے دوران بھی یہ جو 16 ماہ کی کولیشن گورنمنٹ تھی, ساری پولیٹیکل مشکلات کے باوجود, کولیشن گورنمنٹ کے ہونے کے اپنے چیلنجز کے باوجود بڑے مشکل فیصلے بھی لیے, مگر اہم فیصلے لیے, جس میں ڈیفالٹ کو بھی اوائڈ کیا, پھر سیلاب جیسی آفت آئی, اس چیلنج کو بھی مشکل معاشی حالات میں نمٹا, اور ایک حکومت کو بڑی ذمہ دارانہ طریقے سے آگے لے کے چلے. تو آپ دیکھیں گی کہ اسی طریقے سے پھر سے یہ جو کولیشن گورنمنٹ اب بننے جا رہی ہے انشاءاللہ, یہ اسی طریقے سے, اسی سنجیدگی سے عوام کے ایشوز کو, ہمارے بالخصوص اکنامک چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کرے گی. یقیناً جو پروٹیسٹس ہیں وہ ہوں, اگر کوئی کرتا ہے, اگر کوئی اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کرتا ہے تو پیسفل پروٹیسٹ ان کا رائٹ ہے. اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر ریاست اور قانون بھی اسی طریقے سے حرکت میں آئے گی, مگر حکومت اپنا فوکس گورننس پہ, اپنے کام پہ رکھے گی, اپنے چیلنجز پہ رکھے گی. جو اکنامک جرنی ہم نے 16 ماہ کی حکومت میں شروع کیا تھا, جو کہ ایک IMF کا پروگرام ابھی چلتا آیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, اور آگے ہم نے جس طریقے سے ایک ریفارم ایجنڈا کو آگے لے کے چلنا ہے, وہ کرتے ہوئے آپ کو حکومت انشاءاللہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے, لاسٹلی یہ بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کا شامل اس حد تک ہونا کہ ان کے ووٹ سے آپ کے وزیر اعظم آ جائیں گے لیکن کیبنٹ کا حصہ نہ بننا, کیا یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے یا PMLN اکیلے معاملات اور خاص طور سے معاشی معاملات نہیں سنبھال سکے گی, اور وہ اس طریقے سے کابینہ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے اس ذمہ داری سے نبرد آزما نہیں ہو سکیں گے, اور اسی لیے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دینے کے لیے کابینہ کا حصہ انہوں نے سمجھا کہ مناسب ہے نہ ہو؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی تھی جس میں اعلان ہوا تھا چند دن قبل, شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے, زرداری صاحب تھے, بلاول صاحب تھے, تو اس میں اس کے اوپر کوئی حتمی بات پیپلز پارٹی کی انکلوژن پہ کوئی ایسا نہیں ہوئی تھی. مگر دیکھیے, میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ PMLN کے پاس ٹیم ہے. جی, PMLN کے پاس پہلے بھی اکنامک ٹیم رہی ہے, ہمیں کسی اور پارٹی کی ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی. یقیناً ہماری جماعت چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی اور ادروائز ایک انکلوسیو اپروچ ضرور رہے تاکہ ہر کسی کی رائے اہم معاملات میں شامل رہے, مگر PMLN کے پاس پہلے بھی ہمیشہ ایک ٹیم رہی ہے, خاص طور پہ اکنامک ٹیم رہی ہے, اور ابھی بھی ہے, اور کوئی بھی جو چیلنجز ہیں اس کو ہم نمٹ سکتے ہیں, اور آگے ہماری ٹیم ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو سٹیئر کر سکتی ہے. جی, اور انشاءاللہ پہلے بھی کر کے دکھایا ہے, آئندہ بھی کر کے دکھائیں گے. رائٹ, بلال اظہر کیانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. پاکستان میں حکومت سازی کا مرحلہ اپنے اختتام کے قریب ہے. وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے اتحاد سے مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے.
गुज़श्ता 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत के बाद तवक्को की जा रही थी कि जमीयत उलमा इस्लाम भी विफाक में हुकूमत साजी का हिस्सा बनेगी, मगर ऐसा ना हो सका। मौलाना फजलुर रहमान की जमात कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाब हुई। पार्टी को 2 ख़वातीन की नशिस्तें मिली और मजमूई तादाद 8 हो गई। इंतखाबात 2024 के बाद एक फिर मौलाना फजलुर रहमान ने धांधली के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाते हुए इंतखाबी नताइज को मुस्तरद और मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा था कि पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी है। ऐसा लग रहा है कि अब फैसले ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान के मुताबिक JUI की पोजीशन KPK में अक्सरियती सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर वाज़ेह थी। इसी तरह बलूचिस्तान में 12 कौमी और ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई नशिस्तों पर पोजीशन मजबूत थी, लेकिन दोनों सूबों में कौमी असम्बली की 6 जबकि सूबाई असम्बली की बहुत कम नशिस्तें जीतने दी गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का कहना है कि उनकी पार्टी अब इस निज़ाम से तंग आ चुकी है और धांधली के खिलाफ तहरीक के आगाज़ की बात की जा रही है। तहरीक में जमात इस्लामी, TLP, GDA, ANP और तहरीक इंसाफ को दावत दी जाएगी। आपको याद कराते चलें, जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्तों का आगाज़ पहले ही हो चुका है और इसी असना में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि इंतखाबात 2024 में धांधली हुई है और मुस्तकबिल में मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातें मखलूत हुकूमत के लिए किस किस्म का सियासी चैलेंज खड़ा कर सकती हैं। इस्लाम को धांधली से हरवा कर किस को फतह दिलवाई गई? क्या जमीयत उलमा इस्लाम का विफाक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नामुमकिन हो चुका है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइए, आप लोगों की ये जो तहरीक है या एहतजाज है, धरने हैं, ये हम देख रहे हैं, ये एहतजाज, ये तहरीक जो आप लोग शुरू अब बाकायदा तौर पे करने जा रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहिबी। देखिए, जो इलेक्शन आपके सामने 8 फरवरी का कौम के सामने हुआ, 2018 का इलेक्शन के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, फिर तमाम पार्टियों ने बैक आवाज़ यही मौक़िफ़ अपनाया कि धांधली हुई है, फिर PDM बनी। ये पूरी सूरत हाल आपके सामने है। 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ये मेरे ख़्याल में इतना शर्मनाक है कि 2018 का धांधली इनके सामने कुछ भी नहीं है, इतना शर्मनाक है। उस इलेक्शन में सिर्फ ताकत का इस्तेमाल हुआ और मौजूदा इलेक्शन में ताकत के साथ दौलत का भी इस्तेमाल हुआ, सरमाया भी लगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जो हम जमहूरियत की बात करते थे, जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत की या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की, आइन की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी की, इस इलेक्शन के नतीजे में जमहूरियत ज़मीन बोस हो गई, कमज़ोर हुई, आमिरियत जीत गई, खामोश आमिरियत। इस इलेक्शन के नतीजे में दौलत का बोल बाला रहा, सियासत हार गई। इस इलेक्शन के नतीजे में नज़रिया हार गया, सरमाया जीत गया। इस इलेक्शन के नतीजे में नज़रियाती वर्कर हार गए, नौकर जीत गए। ओके, ठीक है। आज जमीयत उलमा इस्लाम ने 2018 की तरह उसको धांधली ज़दा इलेक्शन कहा और अभी भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। ये वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम है जिसका मौक़िफ़ उसूल पर कायम है। अब तहरीक की शक्ल क्या होगी? बिल्कुल, हाँ, इस सिलसिले में जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको मरकज़ी अमला कहा जाता है हमारे दस्तूर के मुताबिक, उनका फ़ैसला आ चुका है। 14 फरवरी को मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, हम जा रहे हैं अपने कारकुनों के पास। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो प्रोविंशियल जनरल कौंसिल है, जो मजबूत बॉडी है पार्टी की,
اس کو ہم اعتماد میں لیں گے. اس کے بعد پھر مرکزی جنرل کونسل ہوتا ہے ہمارا, اس کو اعتماد میں لیں گے. اس کے بعد پھر ہم اسٹریٹجی تیار کریں گے کہ ہمارے تحریک کی آغاز کیا ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی رمضان المبارک بھی قریب ہے, اس کی آمد ہے. تو اس پروسیس میں یہ دن گزریں گے. آپ کو لگتا ہے عید کے بعد ہی ہوگا؟ تو اس سلسلے میں سندھ میں تو ابھی بھی شروع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج جو سندھ کی حکومت نے, جو نئی حکومت ہے, جو ابھی تک انہوں نے, ان کی ہانی مون بھی شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی تک تو نکاح کی مراسم ہے. انہوں نے جو ظلم, جو بربریت برپا کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں پر, جے ڈی اے کے کارکنوں پر, جو قابل مذمت بھی ہے اور قابل نفرت بھی ہے, اور جمہوریت کے ماتھے پر ایک سیاہ داغ ہے. اور وہ پارٹی کر رہی ہے جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے شہید بی بی کی بھی قربانی دی, ذوالفقار علی بھٹو کو بھی قربانی دی, لیکن آج جمہوری جماعتوں کو جمہوری احتجاج کا راستہ روک رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ خود بتائیں, یہ جمہوریت کی نفی ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے, آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ اوبویسلی آپ کی جو کمیٹیز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا, یا ساخت پوری اس تحریک کی کیا ہوگی, لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہماری اکثریتی نشستیں تھیں, ہم جیت رہے تھے, ہمیں ہروا دیا گیا, تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو ہروایا کیوں گیا, ایسا کیا ہو گیا تھا آپ سے, اور دوسرا اس کے بدلے جتوانا کس کو مقصود تھا؟ دیکھیں, اگر آپ دیکھیے کس نے ہروایا, یہ تو مولانا صاحب نے بتا دیا, اور میں نے ابھی بھی باتوں میں بتا دیا کہ کس نے ہمیں ہروایا. پاکستان میں جو طاقت رول کر رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, اگرچہ اس کو نامعلوم کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ہروایا, یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے. کیونکہ 2002 میں جمعیت علماء اسلام کی سٹرنگ کیا تھی, ان کا حجم کیا تھا پارلیمنٹ میں, صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی, سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں. 2008 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, کٹ لگی ہم پر. 2013 میں پھر کٹ لگی, ہم خاموش رہے. 2018 میں پھر کٹ لگی, ہم خاموش رہے. لیکن اس دفعہ تو اتنی بے شرمی ہوئی کہ ہماری وہ 16 سیٹیں جو 2018 میں تھی, جو ہم کہتے رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کو آ کے 7 پہ کھڑا کیا. بٹ 18 میں بھی آپ کی بات درست ہے کہ مولانا صاحب نے ہی سب سے پہلے, آپ کی جماعت نے ہی سب سے پہلے وہ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائی تھی, لیکن پھر باقی جماعتوں نے کنونس کر لیا, منا لیا, قائل کر لیا کہ نہیں آ جائیں, پارلیمان کا حصہ بن جائیں, ورنہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ باقی جماعتوں کو بھی بوائیکاٹ کرنا چاہیے, پارلیمان میں نہیں جانا چاہیے. سو اس بار کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, باقی جماعتیں بھی نہیں منا پا رہی ہیں آپ کو, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, کہ جی دیکھ لیں جتنی نشستیں آئی ہیں انہی کے ساتھ چلیں, پروسیس کا حصہ تو بنے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے کہ جو لوگ اسلامی سیاست کرتے ہیں, بین الاقوامی منصوبہ سازی یہ ہے جس میں ہمارے سیاستدان, ملک اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اسلامی سیاست کرنے والوں کے لیے پارلیمنٹ کا دروازہ بند ہونا چاہیے. تو لہٰذا ہم پر, میں نے آپ کو وہ صورتحال بتا دی 2002 سے لے کر آج تک. یعنی یہ آپ کی بات اس حد تک ضرور درست ہے. جماعت اسلامی ہو گئی, آپ کی جماعت ہوگی, ایون ٹی ایل پی ہو گئے, گیدرنگز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, جلسے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتے الیکشن ڈے کے اندر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے. لوگ ووٹ ہمیں دیتے ہیں, اوکے, لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, لیکن یہاں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بین الاقوامی اداروں کے اشاروں پر, مذہبی جماعتوں کو آپ پارلیمنٹ سے الگ کیا جائے. لیکن جمعیت علماء اسلام کو آپ ٹی پی سے اس کا موازنہ نہ کریں کسی اور جماعت سے. جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جو ہر ڈکٹیٹر کے خلاف ان کی ایک جمہوری جدوجہد ہے. آپ جنرل ایوب سے لے کر خاموش عامر تک, جو 2018 میں بڑا جماعت ہے, اس تک, یہ ان کی ایک تاریخ ہے. ہماری قیادت جیلوں میں گئے ہیں, ہماری قیادت نے گولیاں کھائی ہیں, ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. شیخ حسن جان صاحب, مولانا معراج الدین پارلیمنٹرین رہے, مولانا نور محمد, ڈاکٹر خالد محمود سومرو وغیرہ, یہ سارے, یہ سب کچھ ہوا. اب جب آپ ہمیں برداشت نہیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, حالانکہ ہماری ایک جمہوری تاریخ ہے, 73 کی آئین کی بات ہم کرتے ہیں, 73 کی آئین میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کردار ہے, اس کا دستخط اس پر موجود ہے, شامت نورانی کا موجود ہے. تو پھر
آپ کیسے ہم کو جمہوریت سے مستثنا کر سکتے ہیں؟ لیکن آئین کے لیے میری ایک جدوجہد ہے، جمہوریت کے لیے ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہے، عوام کے حقوق کے لیے ہے، ایک جمہوری حق کے لیے. بٹ اگر دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سازش ہے مذہبی جماعتوں کو پارلیمان سے مائنس کرنا ہے، اور یہ اوور آل جب ہم آپ کے یا مولانا صاحب کی باتیں سنتے ہیں کہ اب ایوان میں فیصلے نہیں ہوں گے، میدان میں ہوں گے، یہ نظام اب برداشت نہیں کر سکتے، یہ نظام جو ہے ناکام ہو چکا ہے، اگر یہ نظام نہیں یا یہ والی جمہوریت نہیں یا یہ والی پارلیمان کی بالادستی جس کی بات ہوتی ہے وہ نہیں، تو پھر متبادل نظام کیا ہے؟ نہیں، ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 73 کی آئین تو ہے، لیکن 73 آئین صرف نام کے حد تک ہے. گھر میں تو قرآن شریف پڑھا ہے، لیکن صرف چھومنے کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیاتیں ہم اپنی تقریروں کو خوبصورت بنانے کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تو ہم کوٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے آیاتیں پڑھتے ہیں. اسی طرح ہم آئین پر حلف اٹھاتے ہیں ان سے وفاداری کی، لیکن آئین پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس سسٹم کو جو آئین کا نام استعمال کرتے ہوئے آئین سے ماورا جو کچھ ہو رہا ہے، قانون کا استعمال کرتے ہوئے قانون کے ماورا جو کچھ ہو رہا ہے، ادارے کا استعمال کرتے ہوئے جس کی ان کی جو ذمہ داری ان کی ہے، اس سے الگ آپ کوئی اور ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آئین سے الگ ذمہ داری ہے. اس سسٹم کو ہم روکنا چاہتے ہیں. ہم سسٹم کو آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو سپریم دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری تحریک اس لیے ہے اس ڈرامے ڈکوسلے کے خلاف. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ایک بریک لیں گے، اسٹے ٹیونڈ. امریکہ دنیا بھر کے فورمز پر اپنی پالیسیوں کی بدولت تنہا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ 4 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت سے دنیا بھر میں نہ صرف صہیونیت کا چہرہ عیاں ہو چکا ہے، بلکہ امریکہ کا دوہرا معیار بھی ہم سب کے سامنے ہے. آج سے 2 روز قبل دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے وزرائے خارجہ نے نومبر 2024 میں ہونے والی ریاستی سربراہی اجلاس سے قبل روڈ میپ پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ملاقات کی. 2 روزہ سمٹ کے دوران امریکہ کا بدنما چہرہ اس وقت دنیا بھر کے سامنے مکمل طور پر آیا جب میزبان ملک برازیل کے وزیر خارجہ مورو ویئرا نے غزہ میں جاری نسل کشی کے تناظر میں اقوام متحدہ کے کردار کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ بھی مفلوج ہو چکا ہے. ادارے کی بے بسی کی وجہ سے غزہ اور یوکرین میں بے گناہ انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. برازیلین وزیر خارجہ کا G20 سمٹ میں بیان اس وقت سامنے آیا جب سمٹ سے 2 روز قبل امریکہ نے تیسری مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کیا تھا. برازیلین وزیر خارجہ نے اپنا بیان اس وقت دیا جب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف بھی سمٹ میں شریک تھے. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق G20 سمٹ کی میٹنگ میں وزراء خارجہ کی تقاریر اور بحث کو میڈیا کوریج کی اجازت نہیں دی گئی تھی، مگر سمٹ کی انتظامیہ کی غلطی کی وجہ سے مائک کھلے رہ گئے اور میڈیا کے عہدیداروں نے بند کمرے میں ہونے والی بحث کو اپنے ہیڈ فونز پر سن لیا. سمٹ کی پرائیویٹ بحث کے دوران امریکہ کے قریب سمجھے جانے والے ملک آسٹریلیا کا رد عمل بھی سب کے لیے حیران کن تھا. آسٹریلیا کے نمائندے کیٹی گیلاگر نے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کی اور مزید تباہی کے بارے میں سختی سے خبردار کیا جو غزہ کے جنوبی شہر رفح میں اسرائیل کے اعلان کردہ فوجی مہم کے نتیجے میں ہو سکتی ہے. آسٹریلیا کے نمائندے نے اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہا "We say this again to Israel, do not go down this path. This would be unjustifiable." ہم اسرائیل سے دوبارہ کہتے ہیں کہ اس راستے پر مت جاؤ، یہ بلا جواز ہوگا. سمٹ کے دوران جنوبی افریقہ جو پہلے ہی اسرائیل کو غزہ میں جاری نسل کشی کی بنیاد پر عالمی عدالت انصاف تک لے کر جا چکا ہے، اس کا کہنا تھا کہ عالمی سربراہان نے اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے. جنوبی افریقہ کے وزیر برائے عالمی امور نیلیڈی پینڈور کا کہنا تھا کہ "We have failed the people of Palestine." G20 سمٹ میں بات یہاں تک نہیں رکی. براڈ کاسٹ کی لیک کی وجہ سے امریکہ کو مزید ہزیمت کا سامنا اس وقت اٹھانا پڑا جب امریکی وزیر خارجہ کی گزشتہ سال بھارت میں ہونے والی سمٹ میں تقریر سے موازنہ کیا گیا، جہاں بلنکن نے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت میں عالمی طاقتوں کو متحد کرنے کی کوشش کی تھی.
بلنکن نے اپنی تقریر کے دوران اقوام متحدہ کے چارٹر اور خود مختاری کے اصول کو ماسکو کے یوکرین پر حملے کے تناظر میں بیان کیا تھا۔ سمٹ کے دوران برازیل نے موقف اختیار کیا کہ غزہ میں جاری جنگ کے لیے اقوام متحدہ کے انہی اصولوں کی دوبارہ یاد دہانی کروائی جن کو گزشتہ برس امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے بیان کیا تھا۔ برازیل فوجی طاقت کے استعمال سے اختلافات کو حل کرنے والی بات کو قبول نہیں کرے گا، جبکہ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اقوام متحدہ کے چارٹر میں طے شدہ اصولوں کے پیچھے متحد ہوتے تو فلسطین کا المیہ 3 ماہ سے زیادہ نہ گزارتا۔ سمٹ کے دوران برازیلین صدر لوئی اناسیو لولا ڈی سلوا کا گزشتہ ہفتے جاری بیان بھی زیر بحث رہا، جس میں برازیلین صدر نے غزہ کی اسرائیل جنگ کا موازنہ ہولوکاسٹ سے کیا۔ G20 سمٹ کے اختتام کے بعد امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سمٹ کے دوران رکن ممالک میں غزہ میں سیز فائر کے حوالے سے بہت شدید اختلاف رہا، مگر سب رکن ممالک اس بات پر متفق تھے کہ ہاسٹیجز کی حوالگی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خوراک کی فراہمی کا کوئی معاہدہ ضرور ہو جائے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو کنکلوڈ کرتے ہوئے 2 نقطے واضح ہو چکے ہیں۔ پہلا نقطہ، 1 سال قبل وزراء خارجہ کی کانفرنس کے دوران یوکرین جنگ کی وجہ سے ماسکو بیک فٹ پر تھا، مگر آج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یوکرین اور غزہ دونوں جگہ سے بائیڈن انتظامیہ کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، اور نومبر میں ہونے والے الیکشن بھی بائیڈن کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ، G20 سمٹ میں برازیل، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کا کردار مثبت اور قابل رشک ہے، مگر دیگر ممالک جیسے ترکیہ اور سعودی عرب کی طرف سے مکمل خاموشی دیکھنے میں آئی۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ.